नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरत तकवीर पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरत अल इन्फितार है। पहली सूरह में कुरान की हक़ानियत यानी सच्चाई और दूसरी सूरह में इंसान की खिलकत यानी पैदाइश में खुदा की आयात से इस्तदलाल किया गया है। रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि ये पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ, बस्तियों की जड़, मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहले अनज़ार आम यानी ख़बरदार करना हर तरह से अनज़ार आम में नाजिल हुई। दोनों का मौजू क़यामत की हलचल के हवाले से मुखातिबीन को वार्निंग मुतनब्बे यानी आगाह करना है कि हंगामा महशर बर्पा होगा, तो इसीलिए बर्पा होगा कि तुम में से हर शख्स ये जान ले कि उसने आगे अपने हाथ से क्या भेजा था और पीछे उसने क्या छोड़ा था। तो चलते हैं सूरह तकवीर की तरफ। सूरह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तकवीर इज़्ज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा या सूरज की बिसात लपेट दी जाएगी। व एज़न नजुम मुनकदरत, और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे या झड़ जाएंगे, यानी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, सूरज भी ख़त्म हो जाएगा और तारे भी ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा होगा। रोशनी किसकी होगी? इंसान के अपने अमाल की रोशनी होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं वाइज़ल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। वाइज़ल इशारो उत्तिलत, और जब 10 माह की गाभन या हामला ऊँटनियाँ खुली फिरेंगी, यानी ये इतनी कीमती होती थी इस टाइम, तो इनके मालिक बहुत इनका ख्याल रखते थे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये क़यामत की हौलनाकी इतनी सख्त होगी कि इंसान को होश तक नहीं होगा अपनी कीमती सी कीमती चीज़ के बारे में भी। वएज़र वहूश हुशरत, जब सारे जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, वहशी जंगली जानवर अपनी दुश्मनियां भूलकर एक दूसरे के पास इकट्ठे हो जाएंगे। यानी इंसान तो इंसान उस दिन का होल वहशी जानवरों पर भी ये हालत तारी होगी कि यानी वो भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं, जंगल में आग लग जाएगी या सैलाब का पानी फैल जाए तो जंगली जानवर सरास मेगी यानी खौफ की हालत में जब टीले या टीकरे पर उनको पनाह मिलने की तवक्को हो, वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और मुश्तरक मुसीबत का होल उन पर ऐसा तारी हो जाता है कि बकरी, शेर, भेड़िए पास पास खड़े होते हैं, लेकिन किसी को किसी का होश तक नहीं रहता। उसका हरीफ या शिकार उसके बगल में है। यही सूरत हाल खौफनाक तरीन शक्ल में ज़हूर क़यामत के वक्त बर्पा होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। वएज़ल बिहारो सुज्जिरत, जब समंदर उबल पड़ेंगे, यानी इस तरह जैसे तेज़ाब बन जाते हैं इस तरह होंगे। वएज़न नफूसु ज़ुविजत, जब कुछ स्कॉलर कहते हैं जिस मुंह में जान डाली जाएगी, तो कुछ कहते हैं कि जब नफूस के यानी जोड़े बनाए जाएंगे, एक जैसे अमाल जो होंगे उनके वहाँ जोड़े बनेंगे। वएज़ल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया था। यानी अरबी लोग ज़माना कदीम में बेटी जब पैदा होती तो उसे या तो ज़िंदा दफना देते थे और फिर यानी सोचते थे कि अगर इसे रखना है तो ज़िल्लत के साथ किस तरह ज़िंदा रखें। तो इस तरह यानी अल्लाह ताला इतना नाराज़ होगा उनके वालिदैन को छोड़ के उन लड़कियों से अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें इन्होंने किस जुर्म में कत्ल कर दिया था। आजकल भी इस तरह होता है, यानी अल्ट्रासाउंड करवाया, अगर बेटी हुई तो अबार्शन करा देते हैं। तो वही अमल वही प्रोसेस चल रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़िंदा गाड़ी हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में तुम्हारे वालिदैन ने कत्ल किया था। ये इस्लाम ने औरत को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और फ़जीलत दी है, वरना जो लोगों के माइंड थे इस तरह के थे कि या तो बेटी को वो कहते थे ज़िल्लत के मारे ज़िंदा रखें या इसे दफना दें। वाइज़ा सहूफ़ नुशिरत, जब अमाल नामे खोल दिए जाएंगे, यानी ये जो अमाल नामे हमारे तैयार हो रहे हैं, उस दिन अल्लाह फरमाएंगे खुली किताब की तरह सबके आंखों के सामने आ जाएंगे। वाइज़ा समाउ कुशिता, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, यानी इस तरह जब जानवर ज़िबा किया जाता है और फिर उसकी जब खाल उतारते हैं तो नीचे सारा यानी सुर्ख होता है गोश्त, तो इस तरह आसमान भी इस तरह सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। वाइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़काई जाएगी या भड़क उठेगी। वाइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, सामने लाई जाएगी, यानी जन्नतियों के सामने, यानी उनके इस्तकबाल के लिए जन्नत उनके सामने बिल्कुल पेश कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। आलिमत नफ्सुन मा अहज़रत, उस दिन हर इंसान जान लेगा जो उसने अमाल किए होंगे, यानी सब उसके सामने खुले पड़े होंगे, अमाल सब के सामने आ जाएंगे कि उसने क्या खोया और क्या पाया।
اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، اس لیے نہیں کہ یہ کسی شیطان کا، وہ کہتے تھے الہام ہے، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں ان تاروں کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، الجوار الکنس، جو پلٹتے اور چلتے ہیں، یعنی شیطانوں پر آگ برساتے ہیں، پھر واللیل اذا عسعس، چھپ جاتے ہیں، یعنی آگ برساتے ہیں چھپ جاتے ہیں، اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی ہے، واللیل اذا عسعس، رات جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب وہ طلوع ہو یعنی کہ سانس لے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کے انظار سے لوگوں کی توجہ ہٹانے اور ان کو بدگمان کر دینے کے لیے قریش کے لیڈروں نے ایک یہ مشغلہ ایجاد کر رکھا تھا کہ جس طرح کاہن شیطانوں کے القاء سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ قرآن بھی معاذ اللہ اسی طرح کوئی چیز ہے جسے وحی الہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے تاروں کی گواہی سے قرآن نے ان کے اس زوم کی تردید کر دی ہے۔ الجوار الکنس، اس کے کیا مطلب ہے؟ عربی میں یہ تاروں کی صفات کے طور پر ایسے معروف یعنی جانے پہچانے جاتے تھے کہ بالعموم موصوف کے بغیر ہی آ جاتے ہیں۔ یہ یہاں اس وقت کی تصویر کے لیے آئے ہیں جب تاروں کے دید بانوں سے شہابوں کے تیر برق خاطف کی طرف نکلتے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر ترکش میں چھپ جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے راستوں پر جنوں کی جو در اندازی روکنے کے لیے یہ اہتمام عام حالات میں بھی ہوتا ہے، لیکن سورہ جن میں قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ اس کے زمانہ نزول میں اس کی نوعیت ایسی غیر معمولی تھی کہ جنہوں نے اسے دیکھا تو ان کا خیال ہوا کہ دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہرے لگا کہ کیا معاملہ کرنے والا ہے، یعنی اچھائی کرنے کا یا ان کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ قرآن نے یہاں اسی اہتمام کو شہادت میں پیش کر کے فرمایا ہے کہ وہ جہاں سے نازل ہو رہے ہیں وہاں کسی جن اور کسی شیطان کے لیے رسائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو، خدا کی یہ کتاب یقیناً وحی الہی ہے، اسے ہرگز کسی شیطان کا القاء قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صبح جب سانس لے، طلوع ہو۔ اس کی تعبیر کی بلاغت نگاہ میں رہے، فرمایا کہ رات کے بوجھ تلے صبح اس طرح دبی ہوتی ہے کہ گویا اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ سانس لینے لگتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تم ابھی تک کہنوں کے خرافات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو۔ دیکھنے کی کوشش تو کرو، دیکھ سکتے ہو کہ تمہارے ماحول میں یہ قرآن صبح درخشاں کی طرح طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح طلوع ہوتی ہے تو دیدہ بینا رکھنے والا کوئی شخص اسے رات نہیں کہہ سکتا۔ یہ قرآن بھی تمہارے ماحول میں پھیلی ہوئی علم و عمل کی ظلمتوں میں ایسا ہی روشن اور الگ اور ممتاز ہے۔ عقل کے اندھے ہیں جو اسے کہنوں کا کلام سمجھتے ہیں، اور یہ تو ایک رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو ایک معزز فرشتے کا قول ہے۔ اب یعنی معزز فرشتہ، اس سے مراد یہاں جبرائیل امین ہیں، ان کے لیے کریم کی جو صفت آئی ہے اس کا محل وقوع سمجھ لینا چاہیے۔ استاذ امام اس موقع پر لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو کہنوں کی بکواس کی قسم کی کوئی چیز قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہن کہتے ہیں۔ کہن جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ شیطانی القاء ہوتا ہے جس میں صداقت کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ وہ غیب دانی کے مدعی ہوتے ہیں، لیکن ان کے شیاطین کی رسائی ملائے اعلیٰ تک ہونا تو درکنار، وہ اللہ کے ہاں ایسے مردود اور مبغوض ہوتے ہیں کہ آسمانوں میں گھات لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہابوں کے ذریعے سے سنگباری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ کلام ان کو سنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کے ایک ایسے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو خدا کی بارگاہ میں عزت پائے ہوئے اور نہایت مقرب اور مکرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے ہاں بڑی ہی قوت کا مالک ہے، مطاع ثم امین، جو اطاعت گزار پھر امانت دار ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور قریش کے لوگوں تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کوئی دیوانگی لاحق ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہوئی۔
اب صاحب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہت ہی یعنی قریب ہو، جیسے جلد کے بال ہوتے ہیں جو بالکل یعنی جلد کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں کیا ہے، بہت بڑی بلاغت ہے صاحب و قوم میں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ ساتھی تمہارے اندر پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ رہے ہیں، اور اب انہیں دیوانہ، کاہن، خبتی اور معلوم نہیں کیا کیا تم انہیں قرار دے رہے ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا ضمیر کیا فی الواقع اس معاملے میں تمہاری زبان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ تم اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ یقیناً رَأَى دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالافق المبین آسمان پر کھلم کھلا، یعنی اس میں نہ فریب نفس کا احتمال ہے نہ فریب نظر کا شبہ ہے، یہ کھلے ہوئے افاق کا ایک ایسا مشاہدہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی مشاہدہ کرنے والے کو یعنی کبھی کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح آسمان پر کھلم کھلا دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی وہ کسی وہ کہتے ہیں باقی سکالر کہ وہ غیب کے علم میں خیانت نہیں کرتا۔ دوسرے سکالر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں میں کبھی حریص نہیں رہا، یعنی انہیں کوئی یہ شوق نہیں تھا کہ وہ غیب کے پیچھے پڑھیں اور وہاں سے یہ جاسوسی یعنی اس طرح کا علم حاصل کریں۔ وما ہوا علی الغیب بِضَنِینٍ کے معنی بخیل کے ہیں، لیکن اس کا صلہ اس آیت میں نہیں بلکہ علی پر ہے، چنانچہ عربیت کی روح سے یہ حریص کے مفہوم پر زمانہ دیتا ہے، یعنی غیب کی باتوں کو سمیٹ لینے پر حریص۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغمبر تمہارے کاہنوں، تارک دنیا یعنی دنیا چھوڑنے والے درویشوں کی طرح غیب دانی کے شوق میں چلے کاٹنا اور مراقبے کرنا نہیں، یعنی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے رہے ہیں، بلکہ وحی الہی سے اضطراری طور پر، بے قراری کے طور پر سرفراز ہوا ہے اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں اس کو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ وما ہوا بکل شیطان الرجیم، اس لیے ہرگز نہیں یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یعنی شیطان کیا ہے؟ رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، جسے رجم کیا گیا ہو، یعنی سنسار کیا گیا ہو۔ یہ جبریل امین کی صفت یعنی کریم کے مقابلے میں یہ لفظ آیا ہے، ایک طرف سے وہ کریم ہے، دوسری طرف سے یہ رجیم ہے، یعنی کہ وہ اتنا عزت اور معزز والے ہیں اللہ کے ہاں، جبکہ شیطان کیا ہے؟ وہاں سے دھتکارا ہوا، سنسار کیا ہوا، رجیم۔ مدعا یہ ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ تو اللہ کا ایک عالی مقام فرشتہ ہے، اور تمہارے کہنوں پر جو شیاطین اترتے ہیں وہ شہابوں کی سنگ باری سے کھڈیرے اور راندے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے لانے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آگے آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں کھوئے جاتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، جب تمہیں یہ سارا کچھ یقین ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور وہ غیب کے حریص بھی نہیں تھے، وہ چلے اور مراقبے کرنے والے بھی نہیں تھے، تو تم لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، کھوئے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جہان والوں کے لیے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں کے اس میں واقعات ہیں، انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا تو وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اب تم بیٹنگ کر رہے ہو، تم میدان میں ہو، تو تمہارے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھی راہ اختیار کر لے، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آزادی اور ارادے کا اختیار دیا ہے تو اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں تو میں سے جو چاہے سیدھی راہ پر کیا ہے؟ اللہ ملتا ہے، اللہ یعنی جنت ہے سیدھی راہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں تو میں سے جو چاہے سیدھی راہ اختیار کر لے، وما تشاءون، اور یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ بالفرض میں کسی کے لیے دعا کرتی رہوں کہ فلاں راستے پر آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اب اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پین لیتے تھے کہ میرے فلاں قریبی ایمان پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، الا یشاء اللہ، یعنی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کس طرح؟ یعنی جب انسان کا خود ارادہ ہوتا ہے، جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے قاعدے اور قانون کے مطابق کہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو ہدایت سے بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنی راہ پر نہیں لاتے، کیونکہ یہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ کمرہ امتحان میں ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم سوال حل کریں یا نہ کریں، ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ تو اس طرح یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہاں، سکول میں ایسے کوئی نہیں چلا جاتا، آپ لوگ جاتے ہو، ایڈمیشن کرواتے ہو، اس کے قانون کے رولز کے مطابق عمل کرتے ہو، تو تب جا کے تم اس سکول کے اسٹوڈنٹ کہلاتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اپنے اسلام میں داخل کرتا رہے۔ جو داخل ہونا چاہتا ہے اللہ اسے اس میں داخل کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل